बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर उस चीज़ के मुतालिक है जिसे हम सब जानते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, और यहीं से ही हमारी पैदाइश भी हुई है, यानी कि ज़मीन। लेकिन ज़मीन आखिर कहते किसे हैं? ज़मीन एक्चुअली फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुश्क और सख्त मट्टी जिस पर कदम रख कर खड़े हुआ जा सके। लेकिन ज़मीन तो एक बड़ा ही सादा सा लफ्ज़ है रोज़मर्रा की ज़ुबान का। दर हकीकत जिस सख्त ज़मीन पर हम रहते हैं या खड़े होते हैं, या जो ज़मीन हमें हज़ारों मील दूर अपने नीचे फैली हुई नज़र आ रही होती है, इसकी तारीफ़ इससे कहीं कहीं ज़्यादा है। टेक्निकल ज़ुबान में ये ज़मीन एक मजमूआ है, कुछ मादनियात का, कुछ गैसेस का, कुछ लिक्विड्स का, और एक ऐसी चीज़ का कि जिसके बग़ैर मैं और आप कभी भी यहाँ ना होते, यानी कि वो मादे जिनके बग़ैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं थी, और इन्हें साइंस की ज़ुबान में ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर के बारे में तो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ज़मीन के मुतालिक वो बातें जान लें जिन पर बहुत कम ही गौर किया जाता है। दुनिया की ज़ुबानों में वैसे तो ज़मीन के बहुत से नाम हैं, लेकिन इसका एक नाम ऐसा है जिसकी झलक आपको तकरीबन हर ज़ुबान में नज़र आती है, और वो है अरबी लफ्ज़ अर्द और उसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस। अब चाहे इंग्लिश में वो अर्थ कहलाए, जर्मन में एयरडा, डच में आर्दा, नॉर्वेजियन में योर्दा, यिदिश में एयरदा और डेनिश में योर्दन। अब इन सातों पुरानी ज़ुबानों में अर्द का लफ्ज़ भी मिलता जुलता है और इसकी तारीफ़ भी एक ही जैसी है। चलने के काबिल हर वो हिस्सा जो हवा और पानी से अलग हो वो अर्द है, ज़मीन है। लेकिन एक और अहम सवाल तो ये भी है कि ये अर्द कहाँ तक फैली हुई है? पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, क्या बस यही अर्द है? जब अल्लाह ताला सूरह शम्स में कसम उठा रहे हैं कि कसम है अर्द और इसके फैला दिए जाने की, तो क्या अल्लाह ताला बस इन छोटे बड़े 195 ममालिक की कसम उठा रहे हैं? जिस अर्द पर इस वक्त मैं और आप रह रहे हैं, इसकी 90% चट्टानें बेसॉल्ट से बनी हुई हैं। बेसॉल्ट दरअसल एक पथरीला सा एलिमेंट है, जिसे जैसे ग्रेनाइट या संगे मरमर वगैरह होता है। अब अगर इस अर्द की 90% चट्टानें बेसॉल्ट की बनी हुई हैं, तो चलें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अर्द बेसॉल्ट ही का दूसरा नाम है। अब मुझे यकीन है कि आप सब ने रात के वक्त 14वीं का चांद भी देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इस पर नज़र आने वाले ये काले धब्बे क्या हैं? चांद के इन काले धब्बों को लूनर मारिया कहते हैं, और ये धब्बे दरअसल इसी बेसाल्ट के वसी और अरीज़ रकबे पर फैले हुए मैदान हैं, वही बेसाल्ट के जो हमारी अर्द में है। इसका मतलब तो ये हुआ कि टेक्निकली चांद की ज़मीन भी अर्द ही कहलाएगी। चांद के अलावा भी आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि पाकिस्तान में फजर और मगरिब के वक्त एक बहुत चमकदार सा सितारा नज़र आता है, जो एक्चुअली एक सितारा नहीं है बल्कि एक सियारा है जिसे वीनस कहते हैं। 70s और 80s में रशिया ने इस सियारे यानी कि इस प्लैनेट पर 5 वेनेरा मिशंस भेजे थे, और पता ये चला कि इस सियारे पर दर्जनों किलोमीटर मोटे बादलों की एक तह है जिसके नीचे 80% वीनस इसी बेसाल्ट का बना हुआ है, जिस बेसाल्ट की हमारी अपनी ज़मीन है। यानी कि टेक्निकली वीनस भी अर्द ही का हिस्सा है, बादलों से ढकी हुई एक अर्द। मरीख जिस पर इस चैप्टर के सुनाए जाने या लिखे जाने के वक्त 50वां मिशन जा रहा है, वो भी अर्द की तारीफ पर पूरा उतरता है। बल्कि अगर हमारी और मरीख की अर्द देखी जाए तो हमारे दरमियान फ़र्क सिर्फ पानी और ऑर्गेनिक मैटर का है। हमारी अर्द पर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, जबकि मरीख पर नहीं है। आप जुपिटर के मुतालिक भी जानते होंगे, ये हमारे सूरज के सिस्टम का सबसे बड़ा और एक बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है, सियारा है, जिस पर हर वक्त तूफ़ान चलते रहते हैं। रात के वक्त हमारे आसमान पर सिर्फ एक ही चांद तुलू होता है, जबकि जुपिटर के आसमान पर 79 चांद तुलू होते हैं, और सब के सब अर्थ की तारीफ पर पूरे उतरते हैं। चलें मैं आपको सूरज के सिस्टम से ही बाहर ले जाता हूँ। अब तक 4984 ऐसे सिस्टम्स और ज़मीनें मिल चुकी हैं कि जो अर्द की बनी हुई है, जिन्हें नाम भी दिए जा चुके हैं, और अभी 6590 मज़ीद ऐसे हिस्से नज़र आ रहे हैं कि जो इसी अर्द के बने हुए हैं, लेकिन अभी इन्हें नाम देना बाकी है।
अर्थ के इन हिस्सों में से कोई हिस्सा हमसे बहुत छोटा है और कोई हमसे बिल्कुल मिलता जुलता है। बल्कि शायद आपको याद होगा कि 2014 में केपलर 186f के नाम से एक अर्थ मिली थी, बिल्कुल हमारी अपनी ज़मीन जैसी, हमारी दुनिया जैसी, हमारी अपनी अर्थ जैसी। लेकिन अर्थ का कोई हिस्सा हमसे हौलनाक हद तक बड़ा भी है। मसलन HD 100546 अर्थ का एक ऐसा हिस्सा जो तकरीबन हमारे सूरज जितना बड़ा है। अर्थ के इन दूसरे हिस्सों के मुतालिक पहली मरतबा 1990 में पता चला था, 1990 में। लेकिन तब से लेकर अब तक हर 27 महीने बाद ये तादाद दुगनी होती चली जा रही है। खुदा ही बेहतर जानते हैं कि ये अर्थ इस कायनात में कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। अब आपको एहसास हुआ कि एक कसम है अर्थ और इसको फैला दिए जाने की एक्चुअली कितनी बड़ी कसम है। जब जब अर्थ में से निकलने, अर्थ में जाने और अर्थ के मुतालिक कोई भी बात होगी, वो अर्थ इस पूरी कायनात में कहीं भी और किसी भी कोने में मौजूद हो सकती है। यही वो अर्थ थी जिसे सूरह अंबिया के मुताबिक आसमानों से अलहदा किया गया था, जो सूरह बकरा के मुताबिक आसमानों से पहले शक्ल में आई थी। सूरह बकरा के मुताबिक इसकी तख्लीक आसमानों से पहले हुई थी, जिसे हामीम सजदा के मुताबिक 2 दिन में तख्लीक किया गया था। फिर जिसे वन्नाज़ियात के मुताबिक चारों तरफ फैला दिया गया था, और फिर जिसमें हामीम सजदा के मुताबिक पहाड़ों को रखा गया था। वो पहाड़ जो हर अर्द में मौजूद है, अर्द के हर हिस्से में मौजूद है। इनफैक्ट मरीख की अर्द पर हमारी अर्द से कई गुना बड़े पहाड़ मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मरीख की माउंट ओलंपस हमारी अर्द के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 2 गुना ज़्यादा बड़ी है। हामीम सजदा के मुताबिक अर्द में रहने वालों के लिए इनकी अर्द में बरकतें भी रख दी गई हैं, जो हमारी अर्द में हमारे लिए भी मौजूद है। और मेरा पूरा यकीन है कि इस कायनात में जहाँ जहाँ अर्द फैली हुई है, वहाँ वहाँ इसमें इसके रहने वालों के लिए उनकी ज़रूरत के मुताबिक बरकतें भी मौजूद होंगी। मसलन हमारी अर्द में हमारे लिए रखी गई बरकतों में से एक बरकत वो है जिससे आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और कारोबार चल रहा है। 130,000 मिलियन टन नेचुरल गैस और 16 ट्रिलियन बैरल पेट्रोल, 16 खरब बैरल पेट्रोल, जो इस वक्त भी हमारी अर्द में मौजूद है। सैटर्न के चांद टाइटन की अर्द में इन दोनों चीज़ों के तो पूरे पूरे समंदर रखे हुए हैं। हमारी अर्द में छुपे 142 मिलियन कैरेट हीरे, जिनके लिए आज भी कॉन्गो यानी कि सेंट्रल अफ्रीका में लड़ाई चल रही है। कैंसरी E55 नामी अर्द में इस कदर कार्बन है कि इसकी पूरी की पूरी सतह हीरों की एक परत से ढकी हुई है। और अर्द के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन पर पाई जाने वाली चीज़ें इनफैक्ट इतनी अजीबो गरीब हैं कि उनके लिए साइंस को नए नाम रखने पड़े थे। अब इससे एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गई कि कम से कम हमारी ये छोटी सी ज़मीन ही अर्द नहीं है। ये ज़मीन तो पूरी कायनात में फैली हुई अर्द का एक छोटा सा हिस्सा है। और हामीम सजदा के मुताबिक अर्द की तख्लीक और इसके फैला दिए जाने का ये अमल पूरे 4 दिन में हुआ था। अब ये दिन किस तरह के थे? क्या ये हमारे 24 घंटे वाले दिन थे? हम इन्हें कैसे समझ सकते हैं? वक्त की इस अजीबोगरीब हकीकत के मुतालिक मैं आपको पहले चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ। लेकिन इस अर्द का फैलाव हमारी ज़मीन से लेकर कायनात के उन गुमनाम कोनों तक है जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। और सच कहूँ तो अब समझ आ रहा है कि जितनी ताकतवर तख्लीक आसमान की थी, उतनी ही अजीमुशान तख्लीक अर्द की भी थी। अर्द सिर्फ इस दुनिया या इस ज़मीन की बात नहीं है, अर्द का फैलाव तो इस कायनात में हर तरफ है। लेकिन क्यों? दिस इज़ द क्वेश्चन, कि आखिर अर्द को इतने बड़े दर्जे पर क्यों फैलाया गया? इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपके सामने कुरान पाक में इस अर्द और जहाँ जहाँ ये फैली हुई है और इसमें रहने वालों के मुतल्लिक 8 आयात रख रहा हूँ। सूरह रहमान, इस अर्द को तमाम जानदारों के रहने के लिए फैला दिया गया है। लेकिन कौन से जानदार? सूरह लुकमान, अर्द में तरह तरह के जानदार रह रहे हैं। सूरह अनआम, अर्द के इन जानदारों में बिल्कुल हमारी ही तरह के ग्रोह भी हैं, यानी कि मुख्तलिफ कैटेगरीज। सूरह यासीन, हमारी तरह अर्द में जहाँ जहाँ जानदार मौजूद हैं वो भी हमारी तरह जोड़ों ही में तख्लीक हुए हैं।
بلکہ سورہ یاسین ہی کے مطابق ارض میں جانداروں کے علاوہ ان چیزوں کے جوڑے بھی ہیں جنہیں ہم جانتے تک نہیں۔ سورہ نحل، ان جانداروں کے مختلف رنگ اور مختلف شکلیں ہیں۔ حامیم السجدہ، ان مختلف رنگوں اور شکلوں کے جانداروں کی خوراکیں بھی انہی کی ارض میں جہاں وہ رہتے ہیں۔ یاسین، اس خوراک میں بھی ہر چیز کے جوڑے ہیں، چاہے وہ اس ارض سے ہی اگی ہوئی کیوں نہ ہو۔ اور سورہ ہود کے مطابق وہ خوراکیں کہاں ہیں، وہ ان جانداروں تک کس طرح پہنچتی ہیں اور وہ کس مقام میں رکھی گئی ہیں، یہ سب دیکھنا اسی کے ذمہ ہے جس نے اس ارض کو اور اس میں رہنے والوں کو بنایا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت۔ سورہ شورا، جانداروں کا پوری کائنات میں پھیلی اتنی بڑی ارض میں اس طرح پھیلا دیا جانا رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سورہ آل عمران، ارض کے رہنے والے تمام جاندار چاہیں یا نہ چاہیں اللہ ہی کے زیر حکم ہے۔ سورہ فتح میں تو 2 مرتبہ آیا ہے کہ ہم اور ارض میں رہنے والے تمام جاندار، چاہے وہ ہماری ارض میں ہوں چاہے ارض کے کسی دور دراز کے حصے میں، وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سورہ حشر اور سورہ حدید، کہ ارض میں رہنے والے سبھی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اور سورہ اسراء کے مطابق ان جانداروں کی تسبیحات ہم سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ شاید اب آپ احساس کر پائیں کہ ارض کا کانسیپٹ کس قدر عظیم ہے۔ یہ صرف ہماری دنیا کی بات نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ارض کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اور اس میں رہنے والے جاندار کائنات کے کس کس کونے میں موجود ہیں اور وہ کس کس تعداد میں ہیں، کیونکہ سورہ مدثر کے مطابق اللہ کے لشکروں کو سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور سورہ نحل کے مطابق وہ بہت سی ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ لیکن سورہ شورا کے مطابق اللہ جب چاہے انہیں جمع بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے اب تک غور سے سنا ہے تو اس سے زیادہ واضح اور کیا ثبوت ہوگا کہ انسان کے علاوہ بھی کئی طرح کی مخلوقات ارض میں موجود ہیں۔ فرق صرف ارض کے لفظ کو سمجھنے کا ہے۔ جو کچھ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ سب قرآنی آیات سے ہے۔ ارض کے ہر حصے میں رہنے والے اللہ ہی کی مخلوق ہیں، چاہے وہ ارض کا یہ حصہ ہو جس میں ہم رہتے ہیں یا پھر کائنات کے کسی دور دراز گمنام حصے میں موجود ارض پر رہنے والی کوئی مخلوق ہو جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ وہ سب بھی ہماری طرح خوشی یا ناخوشی، چاہتے یا نہ چاہتے اللہ ہی کے زیر حکم ہے۔ وہ تسبیح بھی کرتے ہیں لیکن ہم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے، اور ہم سمجھ بھی کیسے سکتے ہیں؟ خدا جانے اس ارض میں رہنے والے جاندار کس قسم کی بولی بولتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان مخلوقات کو جب چاہے جمع کر دے۔ اور سچ کہوں تو میری ریسرچ مجھے بتاتی ہے کہ ایسا ہونا ضرور ہے۔ ارض کی ایک ایسی ہی مخلوق نے ہمارے ساتھ ملنا ہے کہ جسے ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اس چیپٹر کا موضوع نہیں ہے اس لیے فی الوقت میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بات کر رہا۔ اس چیپٹر کا موضوع ہے ارض کا وہ حصہ جسے ہم پلانٹ ارتھ کہتے ہیں، ہمارا گھر، یہ دنیا، ہمارا یہ نیلا سیارہ، ہماری پیاری سی نیلی دنیا، دی بلو ماربل۔ ہماری اس دنیا کی ابتدا 4.5 ارب سال پہلے ہوئی تھی۔ ایسا ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ آج تک ہمیں اس دنیا پر اس سے زیادہ پرانا ایلیمنٹ نہیں ملا۔ آسٹریلیا سے ملنے والے زرکون کرسٹلز یعنی کہ دی اولڈسٹ ایلیمنٹ آن ارتھ۔ لیکن 4.5 ارب سال پہلے یہ زمین کہیں سے بھی نیلی نہیں تھی، بلکہ یہ تو پہچانی بھی نہیں جاتی تھی۔ اس پر شدید قسم کے پتھروں کی، بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ہر تھوڑے عرصے بعد 2-3 کلومیٹر سائز کا ایک پتھر زمین سے ٹکراتا اور سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ایک ویران، بنجر، مردہ سا اسٹیرائل سیارہ جہاں کچھ بھی اگ نہیں سکتا تھا۔ لیکن پھر ایک معجزہ ہوا۔ سورہ حدید، اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اس زمین کو ایک زندگی ملی، ایسے ہی ایک بڑے سے پتھر سے ٹکرانے کے بعد۔ اس پتھر کے ٹکرانے سے زمین کے اندر کی گیسز باہر نکل آئیں جو ایک دھوئیں کی شکل میں اس کی گرد اکٹھی ہو گئی تھی۔ اب اس دھوئیں میں گیسز کے ساتھ ساتھ پانی کے بخارات بھی تھے، لہٰذا ایک بہت ہی پیاری بات ہوئی۔ زمین کا ایٹماسفیئر بننا شروع ہوا،
زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی اور اس دھوئیں میں موجود بخارات بارش کی طرح زمین پر برسنے لگے، اور پھر وہ ہوا جس کا ذکر سورہ نحل، سورہ عنکبوت اور سورہ جاثیہ تینوں میں ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی اور جو کچھ بھی چاہا اسے اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ اسی بارش نے سمندر بنائے، اور سچ کہوں تو ٹیکنیکلی ان سمندروں کو اسی وقت فوراً جم جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا سورج بھی اس وقت ویسا نہیں تھا جیسا آج ہے۔ وہ بھی نیا پیدا ہوا ایک ستارہ تھا جس کی روشنی اور حدت آج کے مقابلے میں 30% کم تھی، لیکن پھر بھی ہمارے سمندر جمے نہیں، اور یہ ایک معجزہ ہی تھا۔ لیکن میرے نزدیک ایسا ہونے کی وجہ سورہ نمل کی 61 آیت میں ہے کہ اللہ نے زمین کو قرار دیا، اسے سٹیبل کیا، سو اس نے زمین میں پانیوں کو جاری کیا، اس نے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنائی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ان پانیوں میں ایسی کون سی رکاوٹیں رکھی تھی کہ اتنی سردی کے باوجود وہ سمندر نہیں جمے، پانی جاری رہے، اور ان پانیوں کا جاری رہنا ضروری بھی تھا کیونکہ ان میں زندگی پیدا ہونی تھی۔ سورہ انبیاء کے مطابق ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے، انہی پانیوں سے تو زندگی نے نکلنا تھا۔ لیکن زندگی آخر کہتے کس سے ہیں؟ اس وقت زندگی کی 123 مختلف ڈیفینیشنز موجود ہیں، 123 مختلف تعریفیں۔ زندگی کیا ہے شاید آپ سن کر حیران ہو، لیکن زندگی کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے۔ پھر بھی زندگی کی ایک تعریف کہ جو مقبول ہے، ایکسیپٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو 3 کام کر سکے وہ زندہ کہلاتی ہے۔ پہلا کام کہ اس کے جسم میں میٹابولزم یعنی کہ کسی نہ کسی قسم کا کیمیکل پروسیس ہوتا ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کے جسم میں خود کو ریپیئر کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر سکے یعنی اپنی نسل بڑھا سکے۔ سچ کہوں تو آج تک ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے ہیں کہ زندگی کسے کہتے ہیں، لیکن ہم زندگی کے متعلق جانتے ہی کیا ہیں؟ What do we know about life؟ اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ ہم تو صرف ایک ہی قسم کی زندگی سے واقف ہیں جو اس ارض میں رہتی ہے، اور اسی لیے تو ہم اسے لائف ایز وی نو اٹ کہتے ہیں۔ اب یہ پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوئی تھی یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ درجنوں ماڈلز پیش کیے جا چکے ہیں لیکن کسی ایک پر بھی اتفاق نہیں۔ لیبارٹریز میں ہزاروں ایکسپیریمنٹس تجربات ہو چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی زندگی نہیں بنا سکا اور بنا سکے گا بھی نہیں، کیونکہ زندگی کا مردہ زمین سے پیدا ہونا ایک معجزہ تھا، اور اس معجزے کا ذکر سورہ روم میں صرف ایک ہی ہستی سے منسوب ہے کہ اللہ ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی تو زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ زندگی سوائے اللہ کے اور کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ اب مردہ زمین سے زندگی کیسے نکلی؟ اس کے سب سے پرانے ثبوت کینیڈا میں 4.25 ارب سال پرانی کائی کے فاسلز ہیں۔ کائی یعنی کہ ایلگی، جو ٹیکنیکلی ایک جاندار ہے، اور اسی کائی کے 3.5 ارب سال پرانے فاسلز آسٹریلیا میں ہیں جنہیں مائکروبیل میٹ کہتے ہیں۔ بٹ the interesting thing is کہ کینیڈا اور آسٹریلیا دنیا کے 2 مختلف کونے ہیں، کہ جو بہت اہم بات ہے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا معجزہ ایک ہی وقت میں زمین پر ہر طرف ہو رہا تھا۔ پانیوں کے اندر، سمندروں کے نیچے، زمین کے جن ایلیمنٹس سے زندگی پیدا ہوئی انہیں ہم آرگینک میٹر کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ اس آرگینک میٹر کا ایک حصہ گلائسین سن 2009 میں ایک دمدار ستارے یعنی کومٹ وائلڈ 2 کے اوپر بھی ملا تھا۔ اب وہ دمدار ستارہ کس دور دراز کی زمین یا کس دور دراز کی ارض سے اس امینو ایسڈ کو لے کر آ رہا تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا، لیکن اس سے ایک بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت بھی کائنات کے دور دراز کونوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ارض پر زندگی پیدا ہو رہی ہے۔ بہرحال زمین پر پیدا ہوئی وہ زندگی بالکل بھی ویسی نہیں تھی کہ جیسی آج ہم دیکھتے ہیں۔ انفیکٹ 3.5 ارب سال پہلے تک تو وہ انریکگنائزیبل تھی، ناقابل شناخت سی زندگی تھی، چھوٹے چھوٹے مائکروبیل جاندار، خوردبینی جاندار۔ لیکن پھر 2 بڑی ہی شدید سردیاں آئیں اور اس کے بعد جو زندگی پیدا ہوئی وہ تو بالکل ہی ایک نئی زندگی تھی، سائز میں بڑی، اس میں مسلز یعنی پٹھے بھی تھے، اس میں نیورو سیلز بھی تھے، اور سب سے بڑی بات کہ زمین میں درخت پیدا ہونا شروع ہوئے۔ ایسا کیوں ہوا کوئی نہیں جانتا، ہمیں صرف اتنا علم ہے کہ
54 کروڑ سال پہلے اس زمین پر ایک نئی ہی دنیا آباد ہو گئی تھی، ایک نیا عالم۔ انفیکٹ اس پوائنٹ پر سورہ واقعہ کی 61 آیت ضرور ذہن میں آتی ہے کہ ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے دوسرے پیدا کر دیں اور تمہیں ایک نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کر دیں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ واقعی اللہ اس پر قادر ہے، اور یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انفیکٹ یہ تو ایک مرتبہ 54 کروڑ سال پہلے بھی ہو چکا ہے۔ پہلی کے مقابلے میں دوسری زندگی زمین آسمان کے فرق کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ پہلی زندگی کائی، بیکٹیریاز یا پھر کچھ مائکرو جاندار، لیکن دوسری زندگی ہڈیوں والے جانور، ریڑھ کی ہڈی والے جانور، جبڑوں والے، پانی میں رہنے والے، خشکی میں رہنے والے، یہاں تک کہ پرندوں کی بھی انیشیل فارمز، ابتدائی شکلیں۔ اسی وقت سب سے پہلے کیڑے بنے تھے جنہیں ہم ٹرائلوبائٹس کہتے ہیں۔ ان دو بالکل مختلف زندگیوں کو دیکھ کر سورہ عنکبوت کی 20ویں آیت ذہن میں آتی ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کیسے شروع میں پیدائش کی، پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہی وہ زندگی تھی کہ جس میں بعد میں ڈائناسورز پیدا ہوئے، ٹائٹانو بوا جیسے بڑے بڑے اژدہے، نہایت ہی خوفناک قسم کے میگاتھیریم چوہے، میگالوڈون شارکس، بیسیلیوسورس نامی ایک ہیبت ناک مخلوق کہ جو گہرے سمندروں میں راج کرتی تھی، اڑنے والے کوئٹزل ڈائناسورز، عجیب و غریب ٹائٹانس ٹیرر برڈز۔ لیکن ان دیو ہیکل جانوروں میں سے آج کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ انفیکٹ ان میں سے 90% تو آج معدوم ہو چکے ہیں، ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن کیوں؟ سورہ طٰہٰ کی 128ویں آیت میں ایک بہت اہم لفظ استعمال ہوا ہے، قرون۔ ویسے تو اس لفظ کے عام معنی رہنے کی جگہ یا بستیاں ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس عربی لفظ قرن کے 4 مزید معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی دور یا عہد یا صدیاں بھی ہے۔ یہی وہ لفظ ہے کہ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فار ایگزامپل قرون اولا یا قرون وسطیٰ، یعنی شروع کے ادوار یا درمیان کے ادوار وغیرہ۔ اور اسی معنی کے اعتبار سے سورہ طٰہٰ کی اس آیت کو دیکھیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے عہد یا دور ہلاک کر دیے جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ پچھلے 54 کروڑ سال میں 5 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ان جانوروں کے پورے عہد یا ان کے رہنے کے مقامات ہلاک اور تباہ ہو گئے، جنہیں آج ہم 5 میس ایکسٹنکشنز کہتے ہیں۔ کبھی 25 کروڑ سال پہلے زمین کے 96% جاندار مر گئے اور ان کا دور ختم ہو گیا۔ کبھی 6.5 کروڑ سال پہلے زمین کے 75% جاندار اور زندگی ختم ہو گئی۔ تمام بڑے اور خوفناک جاندار ڈائناسور سمیت مر گئے، اور صرف وہی بچے ہیں کہ جو زمین کے نیچے چھوٹے چھوٹے بلوں میں چھپ کر رہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد زمین پر ایک ایسی چیز پیدا ہوئی کہ جو شاید اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور اس چیز کی پیدائش کا ذکر سورہ اعلیٰ میں اللہ کی تعریف کے ساتھ ہے کہ اپنے بلند رب کی پاکیزگی بیان کر، جس نے تخلیق کی، جس نے صحیح اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، وہ بلند رب جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ گھاس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ یہی وہ گھاس تھی جس کی پیدائش نے زمین پر رہنے والوں کی فزیولوجی بدل دی۔ اگر گھاس نہ ہوتی تو آج بھی اس زمین کے اوپر ڈائناسورز دندناتے پھر رہے ہوتے۔ لیکن اس گھاس کی پیدائش کے بعد گوشت خوروں کا عہد ختم ہو گیا، اور زمین کے نیچے چھپے چھوٹے چھوٹے جانور باہر نکل آئے، اور گھاس کی فراوانی سے ان کے سائز بڑے ہوتے گئے، اور زمین پر فرسٹ میملز وجود میں آ گئے۔ پودے اور وہ درخت اگنا شروع ہوئے، وہ درخت کے جو آج ہم دیکھنے کے عادی ہیں، اور بالآخر زمین پر لائف ایز وی نو اٹ پیدا ہوئی۔ لیکن ارد کے بارے میں ایک بہت ہی پراسرار سی آیت سورہ طلاق میں ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمینیں بھی، اور اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے ایک سے زیادہ ارد یا 7 زمینوں کا کانسیپٹ پیدا ہوا تھا، اور ان زمینوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لی جاتی ہے کہ جس نے ظلم سے ایک بالشت زمین بھی لی تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا، یا 7 زمینوں کا توپ
اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور اس حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ 7 اراضین کے الفاظ ہیں، یعنی کہ 7 ارض، 7 زمینیں۔ اور یہ 7 زمینیں کیسی ہیں، اس کا جواب شاید کوئی انسان نہ دے سکے، کیونکہ ہم صرف ایک ہی ارض کو جانتے ہیں، بالکل ویسے ہی کہ جیسے ہم زندگی کی صرف ایک ہی قسم کو جانتے ہیں۔ جس ارض کو ہم جانتے ہیں وہ اس کائنات میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس کے پھیلاؤ کی عظمت بھی آسمانوں کے پھیلاؤ جیسی ہے۔ لیکن اگر واقعی 7 زمینیں ہیں تو وہ ہیں کہاں؟ انفیکٹ ایسا ہی ایک سوال ایک رومن بادشاہ نے بھی پوچھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رومن امپائر، جو ٹیکنیکلی بیزنٹین امپائر تھی، اس کے بادشاہ کا نام ہیراکلیوس تھا، جسے عربی میں ہرکل کہتے ہیں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اعتراض کے طور پر ایک خط لکھا تھا کہ آپ مجھے اس جنت کی طرف بلا رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ ایسے میں جہنم کہاں گئی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب بھجوایا کہ سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس جواب پر ہیراکلیوس کے دربار میں موجود یہودیوں پر خاموشی چھا گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ڈٹائی میں بولے کہ ضرور آپ نے یہ بات توریت سے لی ہوگی۔ اس مقام پر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ابن عباس ایک ایسے صحابی تھے جن کے متعلق بخاری اور مسند احمد میں ایک بہت اہم حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، ابن عباس کو حکمت اور تفسیر کا علم عطا فرما، یعنی کہ ابن عباس کے علم اور ان کی تفسیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعا تھی۔ اب انہی ابن عباس سے ایک شخص نے 7 زمینوں کے متعلق پوچھا تھا، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اس کی تفسیر کو تمہارے سامنے بیان کروں تو تم مانو گے ہی نہیں، اور نہ ماننے کا مطلب اسے جھوٹا جاننا ہے۔ امام بہقی کی کتاب الاسماء والصفات میں ابن عباس کا ایک قول ہے کہ 7 زمینیں، ان میں سے ہر ایک میں ایک نبی ہے کہ جس طرح سے تمہارے نبی ہیں، آدم کی طرح کے آدم ہیں، نوح کی طرح کے نوح ہیں، ابراہیم کی طرح کے ابراہیم ہیں، عیسیٰ کی طرح کے عیسیٰ ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ صحابی تھے جن کے علم اور تفسیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی۔ سچ کہوں تو 7 ارض کا 7 زمینوں کا کانسیپٹ اس قدر وسیع ہے کہ شاید اسے ہم پوری طرح سے سمجھ ہی نہ پائیں۔ ہم آج تک صرف اپنی ہی ارض کو نہیں جان پائے۔ ہماری ارض تو دور، ہم اپنی اس چھوٹی سی نیلی دنیا کو ہی مکمل ایکسپلور نہیں کر پائے۔ آج بھی زمین کا 65% حصہ ان ایکسپلورڈ ہے، جن میں سے زیادہ تر حصہ سمندروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے چیپٹر میں 7 آسمانوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر آسمان کی کمپوزیشن مختلف ہے، یعنی کہ کوئی آسمان پانی کا بنا ہوا ہے، کوئی سونے کا، اور کوئی ایسی روشنی کا جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ویسے ہی یقیناً ہر زمین کی کمپوزیشن بھی مختلف ہوگی۔ وہ ہماری ارض سے بالکل مختلف قسم کی کوئی ارض ہوگی، کیونکہ سورہ طلاق کی اس آیت میں ان ہی آسمانوں کی طرح کی زمینوں کا لفظ ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ دوسری ارض کس مٹیریل سے بنی ہوگی؟ میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی دنیا، جو 8ویں صدی کے ایک عراقی اسکالر تھے، ان کا ایک قول ہے کہ مغرب کی طرف ایک زمین ہے، اس کی سفیدی اس کا نور ہے، وہاں اللہ کی ایک مخلوق رہتی ہے کہ جس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ان میں شیطان ہے؟ آپ نے کہا کہ انہیں یہ علم نہیں کہ شیطان پیدا بھی کیا گیا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا وہ انسان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انہیں آدم کی پیدائش کا بھی نہیں۔ اب اس روایت کی صحت کے متعلق بحث کی جا سکتی ہے، لیکن صرف 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ کیا یہ ناممکن ہے؟ Is it impossible؟ ویسے تو قرآن پاک میں کم سے کم 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت خالق کا ذکر ہے، لیکن سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت خلاق کا بھی ذکر ہے۔ عربی زبان میں خالق اور خلاق میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خالق کہتے ہیں کسی چیز کے بنانے والے کو، لیکن خلاق کہتے ہیں کسی چیز کے اوریجنیٹر کو، جس نے وہ چیز فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ بنائی ہو، جو بناتا ہی چلا جا رہا ہو۔ اور سورہ غافر کے مطابق آسمانوں اور زمین کا تخلیق کرنا تو انسان کی تخلیق سے بہت ہی بڑا کام ہے۔
تو کیا اتنے بڑے پیمانے پر تخلیق کرنے والے خلاق کے لیے کوئی دوسری مخلوق پیدا کرنا کیا کچھ مشکل ہے؟ اتنے عظیم الشان پیمانے پر بنے یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، دونوں کی اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں قسمیں بھی اٹھائیں، اور یہ تمام آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی کوئی انگوٹھی، اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے صحرا میں پڑی کوئی انگوٹھی۔ یہ پیمانے اس قدر عظیم ہیں کہ نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور نہ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔